बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम 20वां पारा हमने शुरू किया था और उसकी कुछ आयात, जो इब्तदाई आयात थी, उनको हमने मौज़ूअ बहस बनाया था, जिसमें देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वहदानियत है वो किस तरीके से बयान हो रही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयात नाजिल की उनमें बाकायदा तौर पे बताया गया था कि कौन है जिसने ये दरख्त और ये बारिश और ये समंदर बनाए, और कौन है जिसने दो समंदरों को ऐसे पैरेलल चलाया लेकिन उन दोनों का पानी एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होता। इससे आगे हम आज शुरू करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा अमानत साहब से अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, कल हमने बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सब कुछ बनाया और इसका सवाल किया गया उन लोगों से कि जो इनकार करने वाले थे और जो कुफ्र करने वाले थे, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर ईमान नहीं रखते बल्कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक ठहराते हैं। उनसे फिर ये सवाल किया गया कि आखिर ये जो सब कुछ है इसको बनाने वाला कौन है, और हर सवाल के साथ ये भी बता दिया गया कि इसका खालिक, बनाने वाला, पैदा करने वाला वो अल्लाह की ज़ात है। अगर इसके मुकाबिल, इसके मुखालिफ अगर तुम्हारे पास कोई दलील है तो फिर तुम लेकर आओ, अगर तुम सच्चे हो। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह से ये फ़रमाया कि आप कह दीजिए कि ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास ही गैब का इल्म है। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, और वो नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे, यानी क़यामत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मख्फ़ी रखा है। बलिद्दार का इल्मुहुम फ़िल आखिरती, बल्कि आखरत के हवाले से इनका इल्म उलझ गया है। बलहुम फ़ी शक्किम मिन्हा, बल्कि ये लोग उसकी तरफ से शक में है। बलहुम मिन्हा अमून, बल्कि ये लोग उस हवाले से अंधे हैं। यानी मालूम ये होता है कि कुफ़ार मुशरिकीन आखरत को मानते तो थे लेकिन अपने तरीके से। रसूलुल्लाह ने जो उनको बताया और ये जो फ़लसफ़ा ज़िंदगी है, ज़िंदगी और मौत और फिर आखरत, वो इसको दर हकीकत नहीं मानते थे। कुरान पाक इससे आगे बयान करता है कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, आइज़ा कुन्ना तुराबन, कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे, व आबाउना, और हमारे आबा, आइन्ना लमुखरजून, तो क्या फिर हम ज़मीन से निकाले जाएंगे। लक़द वइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल, इसका वादा हमें भी दिया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी ये वादा दिया गया था। इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, और कहा कि ये तो बस पहलों की कहानियाँ हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप इन अल्फाज पर तवज्जो करेंगे तो ये इनकार करने का अंदाज़ हर दौर के मुनकरीन का रहा है। यानी उनके पास यही सबसे बड़ी दलील होती कि ऐसा तो होता रहा है, होता आया है। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, पैगम्बरों ने पहले से ये बातें कही हैं, लेकिन देखो हमारे आबा को भी डराया गया और आज हमें भी इसी तरह डराया जा रहा है, लेकिन पहले भी कोई क़यामत नहीं आई, आखरत नहीं बर्पा हुई, और अब भी कोई आखरत बर्पा नहीं होनी। ये तो पहलों के किस्से और कहानियाँ हैं। अब इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है, कुल सीरू फिल अर्द, ए नबी आप ये कह दीजिए कि ज़मीन में चलो फिरो, सैर करो। फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, और देखो कि मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। यानी ये सबसे बड़ी एक दलील बन जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ अक़वाम को इबरत का मकाम बना दिया, उनके शहरों को, उनकी बस्तियों को। और ये इस बात की बड़ी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कायनात
کو آخر انجام تک، اختتام تک پہنچائے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت برپا ہوگی، آخرت قائم ہوگی۔ تو یہاں اس بات کو ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو آپ دنیا میں سیر کرو، جاؤ دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ کتنی قومیں اور کتنے لوگ، گروہ، جماعتیں زمین پر بستی تھی کہ جن کا اس زمین پر بڑا قبضہ تھا، حکومت تھی، اقتدار تھی، لیکن آج انہیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس سے آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ دل تنگ بھی نہ ہوں ان تدبیروں پر جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس طرح اخلاص اور محبت سے اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اور لوگوں کی طرف سے جو رد عمل ہوتا تھا، حوصلہ شکن رویہ ہوتا تھا، اس سے رسول اللہ کو جو غم پہنچتا، اس کا ذکر اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوئیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو، یعنی یہ جو قیامت کی بات کی جاتی ہے تو یہ قیامت کب برپا ہونے والی ہے۔ تو آگے فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، یعنی جو جلدی تم قیامت کی مچا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ انجام یا اس کی کوئی جھلک، کوئی اثر وہ تمہارے قریب پہنچ چکا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے کہ جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یعنی وہ واضح کتاب کیا ہے؟ انسانی اعمال اور اس کائنات کا پورا نظام، اور سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی انسان یہ بات ذہن سے نکال دے کہ وہ جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، جو اس کے اعمال اور کردار ہیں، اس کے حوالے سے اس سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان کو کل قیامت کے دن سب کچھ اس کے اعمال اور کردار جو دنیا میں وہ کرتا رہا اس کو دکھایا جائے گا، اور پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ نتیجہ ہے تمہارے اعمال کا اور تمہارے کردار کا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت شکریہ مانس صاحب، بہت اچھے انداز سے آپ مدلل انداز میں قرآن کریم کی آیات کا منشا بیان کر رہے تھے۔ مانس صاحب، پچھلی جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں ایک سوال جو بہت اہم تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ ضرور جو ہے نا وہ بات کیجئے گا، جو گزشتہ ہم نے پروگرام کے اندر آیات پڑھی تھی کہ جب اللہ رب العزت کو انسان پکارتا ہے، ان آیات میں بیان کیا گیا کہ خدا کو پکارو وہ تمہاری پکار سنے گا، تو جب انسان پکارتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان فریاد کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ میری فریاد نہیں سنی جا رہی، یا جو میں دعا کر رہا ہوں وہ قبول نہیں ہو رہی، جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو دیر ہوتی ہے یا دعا کا قبول نہ ہونا ہے، فریاد کا نہ سنا جانا ہے جو انسان سوچتا ہے، یہ خدا کی طرف سے اس میں دیر لگتی ہے یا انسان کی اپنی دعا کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے؟ اچھا، اس بات کو نا دو حوالوں سے آپ دیکھیے، ناظرین کرام بھی اس پر غور کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی اندر سے یہ آواز ہے، پکار ہے، ٹھیک۔ ایک تو اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جب آپ کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ پکارتے ہیں، تو جو خدا کو نہیں بھی مانتا آپ دیکھیے کہ وہ بھی اپنے منہ سے او مائی گاڈ کے الفاظ نکالتا ہے، یا بھگوان کہتا ہے، یا کوئی لفظ بھی پکارتا ہے، تو گویا کہ وہ کوئی ایسی قوت کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس کو وہ خدا، اس کائنات کا خالق، مالک، اور جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، خدا کو پکارنا، خدا کو ماننا، یا خدا کا احساس، یا خدا کا شعور۔
یہ انسان کے اندر ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا دعا کے حوالے سے، اب قرآن مجید پڑھیے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، تو دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ، ایون کہ یہاں تک کہ صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے۔ صحیح۔ اور دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی دعا کی وجہ سے بدل دیتا ہے انسان کے لیے۔ صحیح۔ ناممکن کو ممکن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا دیتا ہے انسان کی دعا کے ذریعے سے۔ اب جو معاملہ ہوتا ہے نا اس کی قبولیت کا، انسان در حقیقت ایک تو سیلف سینٹرڈ ہے، یعنی کہ کچھ تو سیلفش، انسان کے اندر سیلفشنس ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ انسان جو چیز کہہ رہا ہوتا ہے، جو مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں فقط وہی چیز ہوتی ہے جس کا وہ تقاضا اللہ سے کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ہم خود اپنی زندگی میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے ایک چیز اس کے مانگنے پر نہیں دیتے تو ہم اس سے کہیں بہتر ایک چیز اس کو مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے ذرا جلدی کر دی سوال کرنے میں، مانگنے میں یا اپنا مطالبے میں، اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتا یا انتظار کر لیتا تو میں نے اس کے لیے یہ کچھ سوچا ہوا تھا۔ صحیح ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو انسان کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے، انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایگزیکٹ یہ میرے پاس ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، تو وہ حکمت کے تحت انسان کو عطا کرتا ہے۔ جو مانگ رہا ہے انسان، ممکن ہے وہ انسان کے لیے بہتر نہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ صبر کرے تو جو یہ مطالبہ کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، میں اس سے کہیں بہتر اس کو عطا کروں گا۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخرت میں جب انسان کو کوئی انعام دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ یہ کس چیز کا انعام ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں مجھ سے سوال کیا تھا، مانگا تھا، اور اس کے بعد تو نے صبر کیا، میں نے تیرے لیے یہ ذخیرہ آخرت کے لیے رکھ دیا تھا، اب میں آخرت میں تمہیں یہ انعام تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا دعا کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اور تم ان کو پکارتے ہو، لیکن جب تم تکلیف میں ہوتے ہو ان کو پکارتے ہو، وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی تمہاری مدد کے لیے اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو تمہاری مدد کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ ایک اور چیز انہی آیات کے اندر ہم نے پڑھا، قوموں کے رد و بدل کا معاملہ، کہ ایک قوم کی جگہ پہ اب دوسری قوم کو ہم نے جگہ دے دی۔ قوموں کے رد و بدل کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بنیادی اصول ہیں یا اذن خدا کے ساتھ کسی قوم کو عروج مل گیا، کسی کو زوال آ گیا؟ یعنی یہ واضح کیجیے گا کہ اس کے کوئی بنیادی اصول بھی ہیں کہ وہ مسلم، نان مسلم، کون سی تہذیب، کون سی نہیں، خدا کو ماننے والی، نہ ماننے والی؟ اچھا، ایک تو اس پر کوئی فرق نہیں ہے، خدا کو ماننے والی ہے یا خدا کو نہ ماننے والی۔ اللہ کے جو اصول ہیں وہ جنرل اصول ہیں، عمومی قواعد ہیں کہ جن کو جو قوم پورا کرتی ہے وہ اس کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔ یعنی ایک تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وقت اور حالات کے جو علوم ہوتے ہیں تقاضوں کے، عصری علوم آپ ان کو کہہ لیجئے، ان کو جدید علوم کہہ لیجئے، اپنے زمانے کے مطابق مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی تو آپ یہ دیکھیے کہ ان میں بھی آپ کو وہ عصری علوم اور وقت اور حالات کے مطابق جو علوم تھے وہ مسلمانوں نے سیکھے اور اس میں ترقی کی تھی، اور اسی وقت یورپ کا ڈارک ایج تھا، یعنی تاریخ کا زمانہ اور دور تھا ان کا، مسلمان اس وقت عروج پر تھے۔ دوسری چیز جو ان سی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اخلاقیات کا جو معیار ہوتا ہے، جو بالعموم طور پر ایک قوم کا جو اخلاقی معیار ہوتا ہے اس سے وہ قوم آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہے۔ تیسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے جو قوم ایک مرکز پر جمع ہوتی ہے، ایک نقطے پر جمع ہوتی ہے، ان میں اتحاد ہوتا ہے اور ان کو اپنے سیاسی اہداف میں کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوتی۔ یہ چند ایسے مقاصد ہیں کہ چند ایسے ذرائع آپ کہہ لیجئے یا اصول کہہ لیجئے کہ جس کی بنیاد پر ایک قوم آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے اور عروج تک پہنچتی ہے۔ باقی جو زوال کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال تو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بھی اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جب قرآن کہتے ہیں نا کہ زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا، یہ در حقیقت
یہ وہی اللہ تعالیٰ کا قانون عروج و زوال ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بالکل بے نام و نشان ہوتی ہے، مری ہوئی ہوتی ہے، یکدم اٹھتی ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کر لیتی ہے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے، علمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے وہ کہاں پہنچ جاتی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ پھر وہ زوال پذیر ہوتی چلی جاتی، پھر ایک نئی قوم سامنے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے عروج و زوال، وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر قومیں آگے بڑھتی ہیں اور کوئی قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایک کر کے، تو آپ ان کے جواب عنایت فرمائیے گا. اچھا، ایک تو پہلا سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے پسند کی شادی آسان ہو جائے. یہ سوال وہ کر رہی ہیں کہ میں جس سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں وہ لڑکا مان نہیں رہا، اس کے پاس کچھ میرے راز ہیں، پہلے ہماری یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم شادی کریں گے، اب کسی ناراضگی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ اب شادی کے لیے نہیں مان رہا، تو آپ کوئی وظیفہ یا طریقہ کار بتا دیں. دیکھیے سمپل اور سادہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا جو کرنی چاہیے نا بندے کو، ہمیشہ میں اس کی تلقین کرتا ہوں، دعا یہ کرنی چاہیے، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو وہ فیصلہ فرما، مجھے وہ عطا فرما. اس لیے کہ ہم زندگی میں نا کبھی نوجوانی ہوتی ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے لڑکی ہو تو کہ میری شادی اس لڑکے سے ہو جائے، اور کبھی لڑکا ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اس سے شادی لڑکی سے ہو جائے. لیکن زندگی کے جب 2 سال 4 سال گزرتے ہیں اور کئی لوگوں کو تو بہت جلد اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہم سے، اور فیصلہ غلط ہو گیا، اور اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک محبت جو تھی، ایک ذہنی فطور تھا، کہ جو اب جا کر جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ زندگی انسان کی صرف اس طرح محبت کے سہارے نہیں یعنی گزرتی، جذبات کے سہارے انسان کی نہیں گزرتی، پھر انسان کو حقائق زندگی کا پتہ چلتا ہے. تو میں اس لیے اپنے نوجوان بچیوں کو ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہوں کہ ایک تو نماز پڑھا کریں، نماز سے دل لگائیں. دوسرے نمبر پہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے نا تو ہمارے لیے اس کا فیصلہ فرما. باقی ان کے لیے کوئی ایسے وظائف باقاعدہ طور پہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی میڈیکل میں کوئی بخار کی دوائی ہوتی ہے، نزلے کی دوائی ہوتی ہے، تو یہاں پر اس طرح کی کوئی میڈیسن نہیں ہے. اللہ سے لاؤ لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے تعلق رکھیں. زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں انسان کو جب اللہ سے محبت اور اللہ کے دین سے محبت ہوتی ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، پھر وہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں تو، کہ انسان کو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کن چیزوں کو دیکھ کے شادی کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ PhD لیول تک تعلیم حاصل کر رہی ہے یا کر رہا ہے، دوسری طرف جس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے وہ اب اس لیول پہ نہیں ہے، وہ میٹرک یا FA یا اس لیول پہ ہے، اس کے پاس جاب ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ چلیے اس کے پاس جاب ہے یا اس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے مسلم معاملات ہیں. تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کن چیزوں کو دیکھ کے آج کل کے جو نوجوان بچیاں یا بچے ہیں وہ شادی کا فیصلہ کریں. بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. ہمارے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کفاءت، کفو کا مسئلہ، اس کو بیان کیا. کفو کا ویسے تو ایکویلٹی انگلش میں ہم اس کا ترجمہ کرتا ہے. ایکویلٹی یہی ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی خوبصورتی کے لحاظ سے یعنی دیکھا جائے کہ بھئی ان میں مناسبت کوئی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اسی طرح ایک خاندانی سٹیٹس ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھ لیا جائے. اخلاقیات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. دولت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو. جو اخلاقیات کی بات کی وہ میں عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ لوگ شادی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا خاندان کیسا ہے، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو. صحیح. یعنی دین سے مراد یہ کہ اخلاق ہو، کردار ہو. ایک انسان جو واضح بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ اسلام کی جو روایت ہے، طریقہ ہے، فرائض ہے، احکام ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو فضیلت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. ان چیزوں کو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر تم ترجیح دو. یعنی پریورٹی میں آپ کہہ لیجئے کہ دین، اخلاق، کردار، یہ چیز، کیونکہ زندگی اس کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن باقی چیزوں کا بھی لحاظ اور ان کا بھی خیال ضرور رکھا جائے. اور خاص طور پر نوجوان جو لوگ ہیں
جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اداروں میں پڑھتے ہیں، ان سے میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جذبات کی بنیاد پر دیکھیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اندر سے ایک چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ جو معاملہ ہے یہاں پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، یہ وجہ ہے، لیکن کچھ جذبات محبت کے ایسے غالب ہوتے ہیں کہ وہ چیز دب جاتی ہے، وہ نقص اور عیب جو اختلاف ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے. لیکن جیسے شادی ہوئی، جیسے آگے بڑھے، اب وہ جو جذبات ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ غلطیاں، وہ خامیاں، وہ نقائص کے جو شادی سے پہلے اندر چھپا رکھی ہوتی ہیں ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، بعد میں پھر ان کو اہمیت دینا انسان شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جذبات دب جاتے ہیں. تو یہاں سے پھر جو اختلاف آگے بڑھتا ہے نا میاں بیوی کا، اس سے جو نتائج پھر نکلتے ہیں وہ بڑے خطرناک نکلتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جذبات کا بھی خیال ضرور کریں، اس کی بھی سنیں، لیکن جو ریالٹی ہے نا، گراؤنڈ ریالٹیز، اور جو ہمارے ضمیر کی ایک آواز ہوتی ہے اور جو عقل کی بات ہوتی ہے، اس کو ضرور بیلنس میں کم از کم ضرور رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے جب ہم اتنا بڑا فیصلہ کرنے لگیں. تو ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حمل سے بچنے کے لیے جو ادویات ہیں وہ اگر استعمال کی جائیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیکھیے، اس کا جواب اس طرح نہیں دیا جا سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کلی طور پر علی الاطلاق یہ جائز ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کس صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک، کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس استعمال کی جو وجہ اور سبب ہے اس بنیاد پر پھر اس کی اجازت دی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر استعمال یہ مانع حمل دوائی کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کہ جو ماں ہے اس کی صحت اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ استقرار حمل ہو سکے، صحیح، بچہ پیدا کر سکے، یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھئی جو بچہ ہونے والا ہے وہ معذور ہوگا یا اس کو کوئی اس طرح کے عوارض لاحق ہوں گے، تو اس وجہ سے بھی پھر اس کی اجازت ہے. یا پھر یہ ہے کہ کئی اور اسباب اس کو پیش نظر رکھ کر پھر اس کی اجازت دی جاتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر میاں بیوی اس بات کو طے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھی ہماری آمدن بہت کم ہے اور بچوں کی جو تعداد ہے جتنی ہم جن کی کفالت کر سکتے ہیں، ہم پال پوس سکتے ہیں، بہترین تعلیم دلوا سکتے ہیں، ہمارے لیے اتنی تعداد بچوں کی کافی ہے، اتنے بچے ہمارے کافی ہیں، پھر بھی وہ مانع حمل کی دوائی استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے. صحیح. باقی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اس کی اجازت پھر نہیں دی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ صرف اسلامی حوالے سے نہیں بلکہ پاکستان میں جو ادارے اس حوالے سے کام کرتے ہیں، یعنی فیملی پلاننگ کے حوالے سے، وہاں پر بھی بہت سی ایسی باتیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے آلریڈی. یعنی مانع حمل سے ایک طریقہ ہوتا ہے جو مستقل سلسلے کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو وہ اداروں میں بھی جا کر، یعنی فیملی پلاننگ کے جو ادارے وہاں پر بھی اس کی اجازت وہ نہیں دیتے، نہ یہ کام کرتے ہیں وہ. اور پاکستان کے قانون میں بھی اس کو غیر قانونی اس کو قرار دیا گیا ہے. باقی لوگ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ خلاف قانون کے خلاف ہی یہ کام کرتا ہے. تو لہٰذا عارضی طور پر تو اس کا بندوبست ہوتا ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، لیکن جو مستقل صورت ہے وہ پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ وہ بھی اختیار کس صورت میں کیا جائے اور کس صورت میں نہ، یعنی وہ میڈیکل سائنس، یعنی ڈاکٹرز جو ہے نا اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا امانہ صاحب، ایک اور سوال ہے، کیا قبروں کو چومنا جائز ہے اور قبروں کے سامنے جھکنا جائز ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے جو ادب اور احترام کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ہمارے اسلاف کو شروع سے ہی اسلاف میں ہے. ٹھیک. یعنی کبھی بھی کسی عالم نے اور کسی فقیہ نے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کہ اس نے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا کہ یہ جو بزرگوں کی قبریں ہیں، مزار ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. صحیح. اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک اور طریقہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ایک بات ہے. دوسرا، جہاں تک چومنے کی بات ہے اور
ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے علماء ہیں، اسلاف ہیں، انہوں نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. ایک حد تک یعنی جا کر دعا کرنا اور فاتحہ پڑھ لینا، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں جب یہ خرابی پیدا ہوئی ہے لوگوں میں، یعنی بدعات پیدا ہو گئی، رسومات پیدا ہو گئی، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مزارات پر عرس کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے، خرافات ہیں، خرافات، ان کی تو مخالفت جو اس کی اجازت بھی دیتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور اس کے خلاف ہی فتویٰ دیا ہے. تو جب لوگوں میں بہت زیادہ خلاف شریعت رسومات اور بدعات پیدا ہوتی ہیں تو پھر ایک طبقہ رد عمل میں اس کی مخالفت کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے. دوسرا طبقہ جو ان سا ہے وہ اپنے اسی جواز پر ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا یہ جائز ہے. مثال کے طور پر ہم جب دیکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے فتوے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 ہاتھ مزار سے، قبر سے دور کھڑا ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر انسان دعا کر لیتا ہے. جو صاحب مزار ہے، صاحب قبر ہے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کر لیتا ہے. اس حد تک تو یہ ایک جواز کی صورت بن جاتی ہے. لیکن جب اسی جواز کو غلط استعمال کرتے ہوئے بدعات اور بہت سی قباحتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر واضح بات ہے کہ ایک طبقہ پھر اس کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ان کا کھڑا ہونا بھی فطری بات ہوتی ہے تاکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کم از کم ایلیمینیٹ کیا جائے اور ان عادات اور ان طریقوں کو ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. امانا صاحب، ایک اور سوال، ہم سچی توبہ کس طرح کریں؟ ایسی توبہ کہ جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. جب ہم توبہ کا ذکر کرتے ہیں نا، جب توبہ بولتے ہیں لفظ، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماضی کی جو غلطیاں، جو خطائیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے پختہ اس بات کا کہ بھئی وہ آئندہ اپنی زندگی میں ایسے کام نہیں کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے تم میری مغفرت فرما، میری توبہ کو قبول کر لے. تو جب انسان اس سوچ کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ جب آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو در حقیقت یہی وہ توبہ ہے جس کو توبۃ النصوح قرآن پاک نے کہا ہے. پختہ اور پکی توبہ وہ تب بنتی ہے. تو لیکن انحصار انسان کی اپنی ذات پر ہی ہے کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو اپنی توبہ پر پختہ رکھتا ہے. اور اگر انسان یہ یاد رکھے گا سبق اور یہ وعدہ اور یہ معاہدہ جو اس نے اللہ سے کیا یاد رکھے گا تو گناہوں سے بچتا رہے گا. اگر بھول جائے گا تو واضح بات ہے کہ پھر دوبارہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا. جی شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، مولانا صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ. ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی نے لڑکیوں کے جینس پہننے پر پابندی لگائی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر مذہب ایک لباس کی اجازت دیتا ہے تو کیا اداروں کے پاس، تعلیمی اداروں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہم ڈریس کوڈ کے نام پر جو ہے پابندی لگائیں؟ دیکھیے، مذہب جہاں حرام اور حلال کو بیان کر دیتا ہے واضح طور پر، وہاں پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ حرام ہے، جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا. جہاں اللہ کا حکم ہو فرض ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ حرام ہے، حکماً روک دیا. اس کی پابندی تو ہر مسلمان پر لازم ہو جاتی ہے. باقی جہاں پر اسلام خاموش ہوتا ہے تو وہاں پر پھر آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کے حالات کے مطابق ہوتا ہے. میں پاکستان بلکہ لاہور کے بہت سے ماڈرن علاقے اور جہاں پہ یونیورسٹیز بھی ہیں، جہاں پہ کالجز بھی ہیں، سکولز بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جی کہ انہوں نے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنا رکھے ہیں. حالانکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ بہت ہی ماڈرن سکول ہے، یہاں پر VIP کے بچے آتے ہیں، بڑے ماڈرن لوگ آتے ہیں، تو یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی لباس کی بھی پابندی ہے کہ بھئی آپ نے اس طرح کا لباس پہننا ہے. اور یہاں تک کہ جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی میک اپ کا سامان اپنے بیگ میں ڈال کر لے آئیں اور پھر وہاں پر میک اپ کر لیں یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. یہاں تک کہ جوتوں کا معاملہ ہے، لباس کا معاملہ ہے.
حالانکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لباس پہ کون سی اسلام نے پابندی لگائی ہے؟ جی قرآن یہی کہتا ہے نا اسلام کہ بھئی آپ کا لباس ایسا ہو کہ جو آپ کے تن کو جسم کو ڈھانپنے والا لباس ہونا چاہیے، چست لباس نہ ہو. یہ قرآن پاک نے یعنی اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جی دین نے دی، وہ یہی تعلیم ہمیں دی ہے. فواحش کا ذکر کیا، صحیح. لیکن آپ دیکھیے کہ ادارے اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے اپنے حالات اور ماحول کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ درستی فیصلہ ہے ان کا. ناظرین کرام بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق آپ سوال کر رہے تھے. جی اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ اگر ایک ادارہ اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کوڈ بناتا ہے، ایک ڈریس کوڈ کا تعین کرتا ہے تو وہ درست ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جو ہندوستان نے گزشتہ برس میں اپنے لوگوں سے مطالبہ کیا، خاص طور پر مسلمانوں سے، کہ آج خواتین جو ہیں وہ حجاب پہن کر نہ آئیں ورک پلیسز میں کیونکہ یہ ان کے کوڈ کے خلاف ہے، تو پھر تو یہ مطالبہ بھی درست معلوم ہوتا ہے. دیکھیے جو سوال اٹھا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو لباس پہنا جا رہا ہے اس میں کیا بے حیائی ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ذکر کیا یونیورسٹی کا کہ وہاں پر جینز کی پینٹ پہننے پر پابندی انہوں نے لگائی. یہ صرف پاکستان کی یونیورسٹی کا معاملہ نہیں ہے جی، یہ بلکہ بہت سے، میں پڑھ رہا تھا نیٹ پر، بہت سے اداروں میں اس پر پابندی لگائی گئی، غالباً انڈیا میں بھی، اور اس طرح یورپ میں بھی کئی ملکوں میں یہ اس کی بات کی گئی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں تو ایک عریانی، ایک فحاشی کا عنصر تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک ادارے نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ ایک اس سے بجائے اس کے کہ آپ جس مقصد کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے آئے ہیں تو آپ اس پر توجہ کریں. یہ جو فیشن ہے، میک اپ ہے اور اس طرح کا مختلف انداز لباس کا پہننا، اس سے آپ کی تعلیم کا جو ماحول ہے وہ خراب ہوتا ہے یا اس سے تعلیم متاثر ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ انڈیا کی مثال دے رہے ہیں یا فرانس کی ہمارے سامنے مثال ہے، اب یہ بھی دیکھیے نا کہ ہم یہ بات ایک خاص تعلیمی ادارے میں کر رہے ہیں اور عمومی طور پر لوگوں سے اس بات کا تقاضا کرنا، یہ تو جو انسان کے بنیادی حق ہے اس سے اس کو محروم کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے نا. یعنی کہ مثال کے طور پر میں اگر کیپ پہنتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں، مجھے یہ کہا جائے کہ جی آپ جب باہر آئیں گے گھر سے تو آپ ٹوپی نہیں پہنیں گے، تو یہ میری مرضی ہے کہ میں ٹوپی پہنوں یا میں ٹوپی نہ پہنوں. اسی طرح کوئی خاتون ہے اگر وہ حجاب کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری روایت ہے یا مجھے یہ اللہ کا حکم ہے یا میں نے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس میں کون سی ایسی کوئی بات ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ بھئی کوئی تعلیم پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے یا کوئی اور مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو یعنی کہ ہاں کوئی ایسا کوئی مقصد میں رکاوٹ ہے. تو یہ اس بات کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا نا کہ جہاں پر ایک انسانی حق ہے، بنیادی حقوق ہیں، وہ تو کہیں پر پامال نہیں ہو رہے. جی، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان دونوں مثالوں کو ہم آپس میں مکس اپ نہیں کر سکتے، یعنی ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اچھا، آپ نے کہا مقصد میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہم ٹوپی پہنتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حجاب کرنے سے یا ٹوپی پہننے سے جو ایک مذہبی حکم ہے، ہم مذہب کی طرف زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور جو ہمارا کام ہے تعلیم حاصل کرنا وہ ذرا سیکنڈری ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے 2-3 باتیں ہوتی ہیں نا کہ جس کی بنیاد پر آپ کوئی پابندی لگاتے ہیں یا کوئی بات آپ کرتے ہیں. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریاست اگر یہ دیکھتی ہے کہ اس سے کسی کی جان، مال، عزت، آبرو اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے تو وہاں پر ریاست یہ معاملہ کرتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم ایک ریاست پاکستان کے ایک فرد ہیں، یہاں پر ہم رہتے ہیں، ایک تو یہ چیز پیش نظر ہوتی ہے. آپ کا جو حق ہے، مثال کے طور پر آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جان، اگر ڈر ہے اس بات کا کہ مجھ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے یا پہنچے گا، تو واضح بات ہے کہ یہاں پر ایسا سدباب کیا جائے گا کہ جس بنیاد پر آپ نقصان سے بچ جائیں اور مجھے اس سے روکا جائے گا. ایک یہ چیز ہے جو بالکل ہی جدا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جن میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی
میرے لباس سے آپ کا کیا تعلق بنتا ہے، یا ریاست کو اس سے کیا نقصان ہے، یا کسی کو کیا نقصان اس سے، میرے لباس سے، میرے جوتوں سے، میری اینک سے، میری ٹوپی سے، یا میری شخصیت سے کسی کو کیا ہے. تو یہاں پر جو دخل اندازی اور مداخلت ہوتی ہے نا، یہ پھر بنیادی حق جو سا ہوتا ہے اس کو پامال کرنے کے مترادف ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو اداروں کی ہم مثال دے رہے ہیں، ان اداروں کی اس سے کوئی تعلق، مثال کے طور پر آپ پینٹ شرٹ پہننا پسند کرتے ہیں، تو آپ کے اس پینٹ شرٹ سے بھلا کیا معاشرے کو کیا نقصان ہے، سماج کو، یا جو شہری ہیں ان کو کیا اس سے نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن اگر ریاست آپ پر یہ پابندی عائد کر دیتی ہے کہ نہیں جی آپ نے آج سے شلوار قمیض پہننی ہے یا آپ نے یہ پہننا ہے، تو یہ چیز جو ان سی ہوتی ہے پھر یہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں مداخلت کی صورت بن جاتی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک. اچھا، آپ نے جب بتایا کہ یونیورسٹیز میں وہ اس لیے انہوں نے پابندی لگائی کہ ان کا فوکس جو تھا بچوں کا وہ فیشن میک اپ پر زیادہ تھا اور پڑھائی پر نہیں تھا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جینس کی خریداری، اس کو پہننا زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو فارملز ہوتے ہیں، فارمل ڈریسنگ ہوتی ہے، وہ متوسط طبقے کے افراد کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیج کرنا. تو اس طرح تو ایک معاشی جبر کی صورت نہیں بن جاتی اگر ایک ادارہ بالکل ہی پابندی لگا لیتا ہے لباس پر؟ دیکھیں، میں جانتا تو نہیں ہوں کہ یونیورسٹی کا کیا فیصلہ ہے اس حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی مراد اس سے یہ ہوگی کہ جینز جس طریقے سے یعنی ایک لباس ہے، اس سے چونکہ انسان کے اعضاء کا اظہار ہوتا ہے، یا اگر ایک انسان عمومی لباس، عام لباس پہنتا ہے جیسے پینٹ شرٹ پہنی جاتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی جینز ہے، کوئی اس طرح کا لباس ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پر کوئی ایسی پابندی انہوں نے نہیں لگائی ہوگی. اس پر ہوگی کہ جس میں انسان کا جسم نمایاں ہوتا ہوگا. اس حوالے سے یہ ان کی پابندی جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوگی، ورنہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ خاص چونکہ لباس ہے تو لہٰذا یہ لباس نہیں پہننا. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو 3 پیس سوٹ ہے تو یہ انگریزوں کا لباس ہے تو لہٰذا اس کو پہننا ناجائز اور حرام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی فتویٰ یونیورسٹی کا نہیں ہوگا. تو وہ اصل ان کا مقصد یہی ہوگا کہ بھئی ایسا لباس پہنا جائے کہ جو کھلا ڈلا بھی ہو اور انسان جس میں آرام سے آئے بیٹھے اور تعلیم حاصل کرے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا خیال رکھو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ. حضرت انس بن مالک نے یہ 2 باتیں رسول اللہ سے روایت کی ہیں، یعنی یہ دونوں باتیں اولاد کے حوالے سے بہت اہم ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا اکرموا اولادکم، یعنی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم اپنی اولاد کی عزت کرو، یعنی تکریم کرو. کیوں ایک بات سمجھ آتی ہے؟ اس لیے کہ اولاد میں بھی انا ہوتی ہے، اس کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے. اگر انسان دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے تو اس سے انسان کی جو شخصیت ہے وہ پروان بھی چڑھتی ہے، اس میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے اور اس میں کانفیڈنس بھی آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھے تو اس سے بہترین تربیت بھی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اپنی اولاد کا احترام، ان کی عزت کرے، اور دوسری بات فرمائی کہ بہترین طریقے سے ان کو ادب سکھائے. یعنی ادب سے مراد یہی ہے کہ ایک معاشرت ہوتی ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. ایک اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایسا رویہ ان سب لوگوں کے ساتھ رکھیں. تو رسول اللہ نے اسی کی طرف یہ اشارہ فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو مینرز، ایٹیکیٹس، آداب وہ سکھائیں. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ آپ کی مدلل گفتگو کا، بہت شکریہ شارک آپ کے سوالات کا. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.